कोयटा की फजा शदीद सर्दी की लपेट में थी। 2 दिन पहले बर्फबारी हुई थी। जमीन पर अगरचे बर्फ पिघल चुकी थी, लेकिन बाद मकानों की छतों पर अभी तक बर्फ की तह जमी हुई थी। शहर के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। मौसम के तेवर बता रहे थे कि एक आध रोज में मजीद बर्फबारी होगी। साइबेरिया से आने वाली हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा कर दिया था। इस कयामत खेज सर्दी के बावजूद लोगों के मामूलाती जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया था। स्याह रंग की एक टोयोटा कार लेटन रोड पर रेंगती हुई सी चल रही थी। सड़क भीगी हुई होने की वजह से तेज रफ्तारी का मुजाहिरा नहीं किया जा सकता था। सड़क के दोनों तरफ चनार के ऊंचे दरख्तों की कतारें इस्तादा थीं। ऊपर से दरख्तों की चोटियां इस तरह मिली हुई थीं कि धूप सड़क तक नहीं पहुंच सकती थी। सरियाब फाटक की तरफ से आने वाली टोयोटा जिनाह रोड के मोड़ से जरा पहले एक कुशादा गली में मुड़ गई। इस गली के दोनों तरफ वसी व अरीज बंगले थे। सियाह टोयोटा एक बंगले के सामने पहुंचकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और 3 अफराद नीचे उतर आए। इनमें से 2 सादा लिबास पुलिस वाले थे, जिनके दाहिने हाथ अपने अपने कोटों की जेब में थे। इन दोनों पुलिस वालों का ताल्लुक मच सेंट्रल जेल से था। कार से उतरने वाला तीसरा आदमी जमशेद मंसूरी था। उसने लंबा ओवरकोट और सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी। वो दोनों पुलिस वालों के दरमियान चलता हुआ बंगले के गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड केबिन में खड़ा हुआ एक आदमी सामने आ गया। उसने भी स्याह रंग का ओवरकोट और ऊनी टोपी पहन रखी थी। उसने पुलिस वालों से कोई बात की और फिर उनके अंदर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। गेट के अंदर पुख्ता रास्ते के दोनों तरफ वसी लॉन थे। पौधे पत्तियों से महरूम थे। घास पर कहीं कहीं बर्फ जमी हुई थी। इमारत के बरामदे में भी एक आदमी मौजूद था। उसने जमशेद मंसूरी के साथ आने वाले सादा लिबास पुलिस वालों से कुछ बात की और फिर उनके अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। दूसरी मंजिल पर एक कुशादा कमरे में हामिद अली और नवाज रिजवी जमशेद के मुंतजिर थे। उनके सामने कॉफी के कप रखे हुए थे, जिनसे भाप उठ रही थी। मेज पर एक फाइल भी रखी थी। आतिशदान के सामने ईंटों के एक छोटे से चबूतरे पर इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ था, जिससे कमरे की फजा में एक खुशगवार सी हिद्दत महसूस हो रही थी। जमशेद के साथ आने वाले सादा लिबास पुलिस वालों में से एक ने जेब से कागज निकालकर नवाज रिजवी की तरफ बढ़ा दिया। रिजवी ने कागज पढ़ा। ये कैदी की सुपुर्ददारी की रसीद थी। उसने दस्तखत करके कागज पुलिस वाले को लौटा दिया और वो दोनों वापस चले गए। हेलो यंग मैन, नवाज रिजवी जमशेद की तरफ देखते हुए बोला। उसके होठों पर निहायत खफीफ सी मुस्कुराहट थी। आओ बैठो। जमशेद कुर्सी पर बैठ गया, फिर बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मुकम्मल नाम से पुकारा जाना पसंद करूंगा। मेरा नाम जमशेद मंसूरी है। ओके मिस्टर जमशेद मंसूरी, तुम्हारी यहाँ आमद का मतलब यह है कि तुमने हमारी पेशकश कबूल कर ली है। नवाज रिजवी मुस्कुराते हुए बोला। हाँ, उसूली तौर पर, जमशेद ने कहा, लेकिन आखिरी फैसला पूरी बात सुनने के बाद ही करूंगा। बहुत खूब, हामिद अली ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब है हम तुम पर एतमाद कर सकते हैं। यकीनन जनाब, जमशेद ने कहा। अगरचे मेरी अमूमी शोहरत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की और न कभी उसूलों के खिलाफ समझौता किया है। अगर मैंने आपका काम करने की हामी भरी तो मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो पूरी दुनिया की दौलत भी मुझे इरादा तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं तीसरे दर्जे का धोखेबाज इंसान नहीं हूँ। शेर की तरह शिकार करके खाता हूँ। इस दौरान नवाज रिजवी ने इलेक्ट्रिक हीटर वाले चबूतरे पर रखी हुई शीशे की खूबसूरत इलेक्ट्रिक केतली से एक कप में कॉफी उंडेली और कप जमशेद के सामने रखकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। वो चंद लम्हे जमशेद को कॉफी की चुस्कियां लेते हुए देखता रहा, फिर बोला, मिस्टर जमशेद, मैं मुख्तसर बात करूंगा। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि ईरान में इनकलाब से पहले शाह से पाकिस्तान के गहरे दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस वक्त शाह जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहा है और खुद दूसरों की मदद का मोहताज है। हम शाह की मदद करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ सकते। यहाँ शाह की हिमायत में कोई बात करना खतरे से खाली नहीं होगा। हम इस मौके पर शाह की मदद करना चाहते हैं। क्या मौजूदा हुकूमत शाह की वापसी के लिए किसी जवाबी इनकलाब में उसकी मदद करना चाहती है? नहीं, नवाज रिजवी ने नफी में गर्दन हिला दी। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं
کہ کسی ایسی کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ ویسے بھی شاہ کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ ایران کے مذہبی رہنما حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے ہیں۔ تو پھر؟ جمشید نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا، آپ شاہ کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے بینکوں میں شاہ کی بے حساب دولت جمع تھی، لیکن ایران کی انقلابی حکومت نے ان اثاثوں پر حکومت ایران کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ متعلقہ ممالک کی عدالتوں نے وہ اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور اب ان میں سے ایک پائی بھی شاہ کو ملنے کی توقع نہیں ہے۔ لیکن ملک چھوڑنے سے پہلے شاہ نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ چھپا دیا تھا۔ اس میں ملکہ فرح دیبا کے شاہی تاج کے علاوہ کروڑوں ڈالر مالیت کے ہیرے جواہرات اور کم از کم 1 ٹن سونا بھی شامل ہے۔ یہ خزانہ تہران میں ایک عورت کی تحویل میں ہے۔ خانم مہروز کے شاہ کے خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ انقلاب کے بعد شاہ کے حواریوں کی پکڑ دھکڑ کے باوجود خانم مہروز نے ایران سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اب بھی تہران میں موجود ہے۔ ایک موقع پر وہ پکڑی بھی گئی تھی، لیکن 1 ہفتہ جیل میں رکھنے کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ شاہ کے خاندان سے اپنی لا تعلقی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یوں بھی وہ نہایت سادہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ پاسداران انقلاب کو اس کے قبضے سے دولت نام کی کوئی چیز نہیں ملی، اسے بے ضرر سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ خوب، تو آپ شاہ کا وہ خزانہ چوری کروانا چاہتے ہیں؟ جمشید نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ بالکل ٹھیک سمجھے، نواز رضوی بولا، شاہ کا یہ خفیہ خزانہ تہران میں موجود ہے۔ انتہائی خطرناک کام ہے، جمشید نے کہا۔ اسی لیے ہم نے اس کام کے لیے تم جیسے خطرناک آدمی کا انتخاب کیا ہے، جو پاسداران انقلاب کے گودام سے کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات اور نصف ٹن سونا چوری کر سکتا ہے۔ یقیناً شاہ کا یہ خزانہ چرانا بھی تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نواز رضوی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ جمشید چند لمحوں تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر بولا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ تہران میں یہ خزانہ کس جگہ چھپایا گیا ہے؟ خزانے کا پتہ تو صرف اور صرف خانم مہروز ہی بتا سکتی ہے۔ البتہ ہم تمہیں مہروز کا پتہ بتا دیں گے، تمہیں پہلے اس سے ملنا ہوگا، نواز رضوی نے کہا۔ آپ نے اس کام کا کتنا معاوضہ بتایا تھا؟ جمشید نے کہتے ہوئے باری باری دونوں کے چہروں کی طرف دیکھا۔ تمہاری آزادی اور 10 لاکھ روپے، ہو سکتا ہے بعد میں تمہیں مزید انعام بھی دیا جائے۔ کیا مجھے تہران میں آپ کے آدمیوں کا بھی تعاون حاصل ہوگا؟ جمشید نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، نواز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تہران میں ہمارے اہلکاروں کو پہلے ہی شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے، اور یہ بات میں شروع میں ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مشن تمہیں اپنے طور پر مکمل کرنا ہوگا۔ پکڑے جانے کی صورت میں ہماری حکومت کا نام بھی تمہاری زبان پر نہیں آئے گا، ہم تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنا کہ یہ راز صرف تمہارے سینے تک محدود رہنا چاہیے۔ خانم مہروز کا نام بھی کبھی تمہاری زبان پر نہیں آئے گا۔ تمہارے اپنے آدمی تہران میں موجود ہیں، تم چاہو تو ان سے کام لے سکتے ہو۔ ہاں، میرے آدمی بھی ایران میں موجود ہیں، جمشید نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن وہ لوگ جب کام کریں گے تو انہیں کچھ دینا بھی پڑے گا، اس لیے 10 لاکھ روپے اس کام کے لیے کافی نہیں ہے۔ نواز رضوی نے حامد علی کی طرف دیکھا۔ قدرے توقف کے بعد حامد علی نے جمشید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگرچہ معاوضہ بہت معقول ہے، لیکن ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے، اس لیے ہم 15 لاکھ روپے کر دیتے ہیں، لیکن اس سے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ مجھے آدھی رقم پیشگی چاہیے، جمشید نے کہا، 50,000 ڈالر اور 2.5 لاکھ مالیت کی ایرانی کرنسی۔ ٹھیک ہے، یہ رقم تمہیں مل جائے گی، نواز رضوی نے کہا، 50,000 ڈالر اور 2.5 لاکھ روپے مالیت کی ایرانی کرنسی۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو اس رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ رقم کی واپسی کا مطالبہ کر بھی نہیں سکیں گے کیونکہ ناکامی کا مطلب میری موت ہوگا، جمشید نے جواب دیا۔ تمہارا منصوبہ کیا ہوگا؟ حامد علی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں اس قسم کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، ویسے بھی میں وقت اور حالات دیکھ کر کام کرتا ہوں، جمشید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، حامد علی نے کندھے اچکا دیے، لیکن ہم تمہیں اپنا منصوبہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور پھر وہ تقریباً 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ جمشید منصوری جب لیٹن روڈ کے اس بنگلے سے باہر نکلا تو وہ بالکل مختلف حلیے میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس تھا۔ وہ دن بھر کوئٹہ کی سڑکوں اور گلیوں میں آنکھ مچولی کھیلتا رہا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا
کہ کہیں اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ اسے کوئی شخص اپنے تعاقب میں نظر نہیں آیا تھا، اگر کوئی تھا بھی تو وہ اسے جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب رات کی تاریکی نے دامن پھیلایا تو وہ سیٹلائٹ کے علاقے میں گھوم رہا تھا۔ یہاں وہ پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا۔ وہ اس علاقے میں رہنے والی ایک طوائف کے مکان کی تلاش میں تھا۔ آخری مرتبہ گرفتار ہونے سے پہلے اس کے دوست نے اس طوائف کے حسن کی بڑی تعریف کی تھی اور اس کے مکان کا پتہ بتاتے ہوئے اسے وہاں جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن وہ ادھر کا رخ نہیں کر سکا تھا۔ تقریباً 25 سال پہلے طوائفیں بازار میں بیٹھا کرتی تھیں۔ سورج گنج بازار اور شارع اقبال کے درمیان واقع لاتعداد تنگ سی گلیاں طوائفوں کے لیے مخصوص تھیں۔ اس پورے علاقے کو چکلا کہا جاتا تھا، جہاں شام کا اندھیرا پھیلتے ہی رات گئے تک گہما گہمی رہتی تھی۔ لیکن صدر ایوب خان کے دور حکومت میں جسم فروشی کو خلاف قانون قرار دے کر چکلے بند کر دیے گئے تھے۔ وہ گندگی جو شہر کے ایک مخصوص علاقے تک محدود تھی، اس آرڈیننس کے نفاذ کے بعد پورے شہر میں پھیل گئی۔ طوائفوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں اڈے قائم کر لیے تھے اور ان کے گاہک اب انہی اڈوں پر آتے تھے۔ پولیس طوائفوں کے ان اڈوں سے پوری طرح واقف تھی، لیکن کبھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی کیونکہ اس کو ان اڈوں سے باقاعدہ کمیشن ملتا تھا۔ جمشید منصوری کو اس طوائف کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ یہاں عیاشی کرنے نہیں آیا تھا، مسئلہ صرف رات گزارنے کا تھا۔ گو وہ اپنے کسی عزیز یا ہوٹل میں بھی قیام کر سکتا تھا، لیکن اس نے شروع سے ہی احتیاط سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ دستک کے جواب میں دروازہ اسی طوائف نے کھولا تھا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 25 برس رہی ہوگی۔ کمر تک جھولتے ہوئے سیاہ بال، سیاہ بادامی آنکھیں اور چہرے کے تیکھے نقوش، وہ بے حد حسین تھی۔ لڑکی نے اس کے اندر آنے کے بعد پوچھا، کتنا وقت گزارو گے؟ صرف ایک رات کا سوال ہے، جمشید منصوری اس کے مختصر سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ کمرے میں صرف ایک ہی بستر تھا، ایک طرف باتھ روم اور دوسری طرف چھوٹا سا کچن تھا جس میں پتھر کے کوئلے کا اسٹوو جل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے کمرے میں کچھ حرارت سی محسوس ہو رہی تھی۔ فرش پر ایک پرانا سا قالین بچھا ہوا تھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور دھاگے کئی جگہ سے اجڑے ہوئے تھے۔ تمہارے پاس دوسرا بستر نہیں ہے؟ جمشید نے پوچھا۔ دوسرا بستر؟ لڑکی نے حیرت سے کہا، یہاں کبھی کسی نے دوسرے بستر کی بات نہیں کی۔ سنو ڈیئر، میں ذرا مختلف قسم کا آدمی ہوں، اپنے کام میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیشہ الگ بستر پر سوتا ہوں، اور آج تو میں خاص طور پر الگ بستر پر سونا چاہتا ہوں کیونکہ کئی راتوں سے پکے فرش پر کروٹیں بدلتے ہوئے ہڈیاں بھی دکھنے لگی ہیں۔ لڑکی نے برا سا منہ بنایا، چند لمحے ناگوار سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، تو پھر یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، بہتر ہے کسی ہوٹل میں چلے جاؤ، 10-20 روپے خرچ کر کے وہاں تمہیں رات بھر کے لیے بستر مل جائے گا۔ ایک رات کا کیا نذرانہ لیتی ہو؟ جمشید نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آدمی اونچا ہو تو 500 روپے بھی دے جاتا ہے، اور اگر کوئی کنگلا ہو تو 200-300 روپے پر قناعت کر لیتی ہوں۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکل سے تو نہیں لگتے، لیکن… جمشید منصوری نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور 500 روپے کے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کسی گاہک سے 500 روپے والی بات محض گپ تھی، کسی نے آج تک اسے 100 روپے سے زیادہ نہیں دیے تھے۔ جمشید منصوری نے 100 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر لڑکی کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے کے لیے ہے۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کھانا لذیذ اور عمدہ ہونا چاہیے۔ بہتر جناب۔ لڑکی مروب سی ہو گئی۔ تمہیں خراٹے لینے کی عادت تو نہیں؟ نہیں، لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، جمشید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کھانے کے فوراً بعد میں سو جانا چاہتا ہوں، تم اس قالین پر سو گی، اوکے؟ لیکن یہ 500 روپے کس بات کے ہیں؟ لڑکی نے ایک بار پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ، کیسی کن ذہن لڑکی ہو۔ جمشید نے اسے گھورا۔ میں نے یہ پیسے اپنی نیند خراب کرنے کے لیے نہیں دیے، میں سونا چاہتا ہوں، سکون کی نیند۔ سمجھ گئی۔ لڑکی نے اسباب میں سر ہلا دیا اور بستر ٹھیک کرنے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ جمشید منصوری بستر پر لیٹ کر آئندہ کا پروگرام طے کرنے لگا۔ واپس ایران میں داخل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کمیٹی کے ہرکارے شکاری کتوں کی طرح ہر جگہ اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ اگلے روز الگ صبح وہ بیدار ہو گیا۔ شیو اور غسل کے بعد اس نے وہ لباس پہن لیا جو گزشتہ روز خریدا تھا۔ اس کے بعد اس نے قالین پر سوئی ہوئی لڑکی کو جگایا اور ناشتہ تیار کرنے کے لیے کہا۔
وہ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک سونے کی عادی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی کچن میں گھس گئی۔ ناشتے کا سامان وہ رات ہی کو بیکری سے لے آئی تھی۔ انڈا فرائی کرنے کے بعد اس نے ڈبل روٹی کے پیس بھی ہلکے سے تل دیے، پھر جیلی، مکھن، پنیر اور انڈا ڈبل روٹی کے سلائس چھوٹی میز پر رکھ دیے۔ مسٹر، اس نے جمشید کی طرف دیکھے بغیر کہا، جب جانے لگو تو دروازہ بند کر جانا۔ جمشید نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ دوبارہ بستر میں گھس گئی تھی۔ جمشید نے اطمینان سے ناشتہ کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ فضا دھند آلود تھی، سڑکیں اور گلیاں تقریباً ویران پڑی تھیں۔ کہیں کہیں گرم کپڑوں میں لپٹے ہوئے لوگ آ جا رہے تھے جو دھند کے باعث چلتے پھرتے بھوت معلوم ہو رہے تھے۔ 10 بجے تک وہ گزشتہ روز کی طرح گلیوں میں اور سڑکوں پر گھومتا رہا، لیکن اسے اپنے تعاقب میں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ دکانیں کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ایسی دکان میں گھس گیا جہاں ڈراموں میں استعمال ہونے والے ملبوسات اور دیگر اشیاء فروخت ہوتی تھیں۔ وہاں سے اس نے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خریدیں اور اگلی دکان میں گھس گیا۔ اسی طرح اس نے کچھ اور دکانوں سے سامان خریدا اور مسجد روڈ کے پہلو میں ایک تنگ سی گلی میں واقع ایک دکان میں گھس گیا۔ دکان کے باہر رشید سنس کا پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ دکان ایک کباڑ خانہ ہی لگتی تھی کیونکہ اس میں سب پرانا سامان بھرا ہوا تھا، لیکن جمشید منصوری جانتا تھا کہ دکان کا مالک رشید کچھ اور کام بھی کرتا ہے۔ ایک کونے پر رکھے ہوئے پرانے سے ٹیپ ریکارڈر پر قوالی کا کیسٹ چل رہا تھا۔ رشید قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھا بڑی توجہ سے قوالی سن رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک مجہول سا آدمی تھا، کم از کم 3 دن کا بڑھا ہوا شیو، سر پر اونی ٹوپی جس سے کان بھی ڈھکے ہوئے تھے، میلا سا اوور کوٹ اور پیروں میں براؤن جوتے جنہیں غالباً بہت عرصے سے پالش نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ہیلو مسٹر رشید، جمشید نے اس کے سامنے پہنچ کر کہا، مجھے تمہارے ایک دوست نے بھیجا ہے۔ کس دوست نے؟ رشید نے بھویں سکیڑ کر جمشید کو گھورا۔ رستم نے، جمشید نے جواب دیا۔ یہ ایک پاس ورڈ تھا۔ اس نے کہا ہے کہ چاندنی واپس آ گئی ہے، کیوں نہ اندر بیٹھ کر بات کی جائے؟ رشید نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جہاں مرضی لے چلو۔ جمشید منصوری مسکرا دیا۔ رشید نے دکان کا بیرونی شیشے والا دروازہ لاک کر دیا اور جمشید منصوری کی رہنمائی کرتا ہوا ایک اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ نسبتاً کشادہ کمرہ تھا۔ ایک کونے میں میز پڑی ہوئی تھی جس پر رنگ برنگے کیمیکل سے بھری بوتلیں نظر آ رہی تھیں۔ دوسری طرف لکڑی کے اسٹینڈ پر 2 کیمرے ایستادہ تھے۔ اب بولو، رشید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا چاہتے ہو؟ مجھے ایرانی شناختی کاغذات کے چند سیٹ درکار ہیں۔ ان میں جو تصویریں لگائی جائیں گی ان کے لیے میں مختلف لباس اور بھیس استعمال کروں گا۔ اس کے لیے میں تمام ضروری لباس وغیرہ ساتھ لایا ہوں۔ دستاویزات میں تم نام کا خانہ خالی چھوڑ دو گے جسے میں بعد میں پر کر لوں گا۔ یہ کاغذات مجھے آج ہی چاہیے۔ آج تو بہت مشکل ہے، مجھے کچھ اور بھی کام کرنے ہیں، رشید نے کہا۔ تمہارے دوسرے کام انتظار کر سکتے ہیں لیکن میں انتظار نہیں کر سکتا۔ گویا تم یہ کام ارجنٹ بنیاد پر کروانا چاہتے ہو۔ بالکل ٹھیک سمجھے، معاوضہ بھی ارجنٹ کے حساب سے ہی دوں گا، مثلاً 5000 روپے فی سیٹ۔ بہت خوب، رشید مسکرایا، سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا۔ وہ خاصا طویل اور تھکا دینے والا کام تھا جو رات گئے تک جاری رہا۔ سب سے پہلے جمشید نے مختلف بھیس بدل کر تصاویر اتروائیں۔ جب یہ تصویریں تیار ہو گئیں تو جمشید نے ان کے نیگیٹو جلا دیے۔ اس کے بعد جو سیٹ تیار ہو جاتا اس پر جمشید اپنے ہاتھ سے نام لکھ دیتا۔ مقصد یہ تھا کہ رشید وہ نام نہ دیکھ سکے۔ کام مکمل ہونے کے بعد اس نے ہر سیٹ کو متعلقہ لباس کے ساتھ تھیلوں میں بند کر کے انہیں ایک بڑے پیکٹ میں باندھ دیا۔ پیکٹ کے اندر ایک سر بمہر لفافہ بھی رکھ دیا جو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تیار کیا تھا۔ آخر میں اس نے رشید کو معاوضہ ادا کیا اور پیکٹ اٹھا کر دکان سے باہر نکل آیا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک اور گلی میں مڑ گیا۔ اسی طرح 2-3 گلیوں میں گھومتا ہوا جناح روڈ پر نکل آیا۔ یہ شہر کا سب سے خوبصورت کمرشل علاقہ تھا۔ بڑی بڑی دکانوں کے علاوہ شہر کے چند عمدہ ریسٹورنٹس بھی اسی سڑک پر تھے۔ شام کے وقت اس سڑک پر اچھی خاصی رونق ہوا کرتی تھی، لیکن آج سردی کی شدت کے باعث یہ سڑک بھی سنسان نظر آ رہی تھی۔ البتہ ریسٹورنٹس میں رونق تھی۔ وہ کیفے فرح میں داخل ہو گیا۔ دروازے میں داخل ہونے کے بعد جمشید چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کونے کی ایک میز پر جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ویٹر پہنچ گیا۔
جمشید نے اسے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنا پیکٹ میز پر ہی چھوڑ کر کاؤنٹر پر آ گیا اور ٹیلی فون اپنی طرف کھسکا کے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو ریاض، رابطہ ملنے کے بعد اس نے کہا، سناؤ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی کی گاڑی کو دھکا دینے کا شغل جاری ہے۔ دوسری طرف سے ریاض کی آواز سنائی دی، مگر تم یہاں کیسے؟ میں نے تو سنا تھا کہ ونڈرفل۔ جمشید منصوری نے اسے مزید بولنے کا موقع نہیں دیا۔ گویا تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں اس وقت جناح روڈ پر کیفے فراہ میں بیٹھا ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ سارے کام چھوڑ کر یہاں آ جاؤ۔ نہیں، فون پر کچھ نہیں بتا سکتا، بالمشافہ بات ہوگی۔ حسب سابق، مجھ سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد 50 برس کا ایک صحت مند آدمی اس کی میز پر موجود تھا۔ وہ ریاض تھا۔ ریاض ریلوے کا ایک سینئر انجن ڈرائیور تھا۔ زیادہ تر کوئٹہ سے زاہدان جانے والی ٹرین پر ڈیوٹی انجام دیتا تھا۔ کوئٹہ سے یہ مسافر ٹرین ایران کے سرحدی شہر زاہدان تک ہفتے میں صرف ایک بار جایا کرتی تھی۔ یہ ہفتہ وار ٹرین اگرچہ پاکستان سے ایران اور عراق جانے والے زائرین کی سہولت کے لیے چلائی گئی تھی، مگر زائرین کو جگہ کم ہی ملتی تھی۔ ٹرین پر عملی طور پر قبضہ اسمگلروں کا ہی ہوتا تھا۔ سخت چیکنگ کے باوجود اسمگلر کروڑوں روپے مالیت کا مال لے کر سرحد پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ ریلوے کے بعض ملازمین بھی اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ ریاض اگرچہ انجن ڈرائیور تھا، اس کی تنخواہ محدود تھی، لیکن وہ بڑی ٹھاٹھ دار زندگی گزار رہا تھا۔ جمشید منصوری جیسے لوگوں کے کام آ کر وہ لاکھوں کما رہا تھا۔ اس نے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ایک کالونی میں ایک بڑا خوبصورت مکان بنا رکھا تھا، جہاں فون بھی تھا۔ اس کی رہائش اسی مکان میں تھی۔ سرکاری مکان اس نے کرائے پر اٹھا رکھا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد جمشید منصوری اصل موضوع پر آ گیا۔ آج کل کس روٹ پر ڈیوٹی دے رہے ہو؟ وہی پرانا روٹ، کوئٹہ روہڑی، کوئٹہ چمن یا کوئٹہ زاہدان وغیرہ۔ یہ بیگ زاہدان پہنچانا ہے اور یہ بہت ہی اہم بیگ ہے۔ جمشید نے دوسری کرسی پر رکھے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ پہنچ جائے گا، ریاض نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ زاہدان کی ٹرین ہفتے کی صبح کو یہاں سے روانہ ہوتی ہے اور آج ہفتے کا دن گزر چکا ہے، لیکن تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ شدید بارشوں کی وجہ سے احمد بال کے قریب ریل کی پٹری ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے آج ٹرین کی روانگی منسوخ کر دی گئی ہے۔ اب یہ ٹرین کل صبح روانہ ہوگی۔ اس ٹرین پر اگرچہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن ایک قابل اعتماد دوست کے ذریعے بھجوا سکتا ہوں اگر جلدی نہ ہو۔ جلدی تو ہے، جمشید نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن میں اس بیگ کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم خود پہنچاؤ، میں کسی دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں، ریاض سوچتے ہوئے بولا، مجھے ڈیوٹی تبدیل کرانی پڑے گی۔ ویسے اس میں کوئی خطرناک چیز تو نہیں؟ اس نے کرسی پر رکھے ہوئے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صرف کپڑے اور کاغذات ہیں، اس میں نہ تو منشیات ہیں اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد، نہ ہی کسی قسم کے خفیہ دستاویزات ہیں۔ اوکے، میں آج ہی کنٹرولر سے مل کر ڈیوٹی تبدیل کروا لوں گا۔ زاہدان میں یہ بیگ کہاں پہنچانا ہے؟ ریاض نے کہا۔ جمشید منصوری نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر نام، پتہ اور فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ لفافہ اس شخص کو دے دینا اور کہنا کہ وہ فوراً اس میں لکھی ہوئی ہدایات پر عمل شروع کر دے۔ اس بیگ میں 5 پیکٹ ہیں جو ایران میں مختلف جگہوں پر پہنچانے ہیں۔ ان جگہوں کے پتے اس خط میں موجود ہیں۔ اسے تاکید کر دینا کہ تمام پیکٹ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی منزل پر پہنچ جانے چاہیے۔ اس نے جیب سے دوسرا لفافہ نکالا اور ریاض کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا نذرانہ۔ خاصا وزنی لفافہ ہے، ریاض لفافے کو ہاتھ میں تولتے ہوئے بولا۔ ہلکا کام میں نے کبھی نہیں کیا، جمشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریاض نے لفافہ جیب میں ٹھونس لیا اور مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ منصوری، اس نے کہا، پیر کے روز یہ بیگ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جمشید منصوری چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ساتھ والی میز پر پڑا ہوا اخبار اٹھا لیا۔ یہ آج ہی کا شام کو شائع ہونے والا اخبار تھا، لیکن بری طرح مسلا ہوا تھا، جیسے بہت سے ہاتھوں سے گزر چکا ہو۔ جمشید نے اخبار کو ہلکا سا جھٹکا دے کر سیدھا کرتے ہوئے اپنے سامنے پھیلا لیا۔ ہیڈ لائن پر نظر پڑتے ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔